इश्को किस्त नंबर 5। इश्को सीना किस्त नंबर 5। तैमूर जब शहर सब्ज से अमीर काज़गान की तलबी पर निकला था तो इसके साथ घोड़ों की एक कतार के अलावा अब्दुल्ला नामी एक खादिम भी था। लेकिन अब जब वो अपने शहर वापस जा रहा था तो इसकी बीवी अलजाई के अलावा इसके जलू में 1000 जंगजू तातारी भी थे। तैमूर का बाप तरगई अपने बेटे को इस शान से आता हुआ देखकर नहायत खुश हुआ और अपनी बहू के सर पर शफकत से हाथ फेर कर दराजी उम्र की दुआ दी। इसने 1000 तातारियों को देखकर बेटे को नसीहत की, बेटे जिस तरह कोई मकाम हासिल करना दुश्वार होता है, इसी तरह इस मकाम को बरकरार रखना इससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है। अब तो मंगबाशी है, कोशिश करके तो इसका अहल साबित हो। तैमूर ने जवाब में कहा, पिदरे बुजुर्गवार, मैं तो मंगबाशी का मुस्तहिक था, लेकिन मुझे मंगबाशी का मनसब मिला और चूँकि मैंने जो कुछ पाया है अपनी सलाहियत, अहलियत और हैसियत से कम पाया है, इसलिए इस मकाम को बरकरार रखना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है और मैं इससे ज़्यादा अरसे तक काने नहीं रह सकता। सूफी बाप ने बेटे को फिर नसीहत की, लेकिन बेटे कनात और तवक्कुल के फ़ज़ाइल बेहद्दो हिसाब हैं। तैमूर ने जवाब दिया, होंगे, लेकिन मैं सूफी नहीं हूँ। अगर मैं कभी फ़ातिह आलम बन सका तो मैं उस वक्त भी आपको काने नहीं मिलूँगा। मैं दरअसल समंदर की उस सरकश मौज की तरह हूँ जो बार बार साहिल पर सर पटक कर वापस चली जाती है। अगर मुझे भी इस सर्कस मौज की तरह बार बार जिंदगी मिलती रहे तो मैं हर बार दुनिया को मुसख्खर करने की कोशिश करता रहूंगा। सूफी बाप ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, तुझमें ईमान की कमी महसूस होती है क्योंकि अहले ईमान तामे और महबस नहीं होते। तैमूर जानता था कि गोशा नशीनी ने इसे कम हौसला कर दिया है और वो अपनी कम हिम्मती और बेबजाती को कनात और तवक्कुल का नाम दे रहा है। इसलिए हौसला मत बेटा, कम हिम्मत बाप के साथ किस तरह रह सकता था। इसने सब्ज के बाहर सफेद महल खुलवा कर साफ कराया और अपने साथ लाए हुए साजो सामान से इसे आरास्ता कर दिया। बेहतरीन कालीनों से कमरों को हसीन बना दिया गया। जब सफेद महल दुल्हन की तरह सज गया तो तैमूर अपनी दुल्हन अलजाई के साथ इस महल में मुंतकिल हो गया। इसके 1000 तादारी रफीक भी इधर उधर पसार दिए गए। कुछ दिनों तक तो ऐसा लगा गोया तैमूर ने अलजाई के सिवा सब कुछ भुला दिया है। वो हर वक्त इसकी नाज बरदारियों में लगा रहता, लेकिन इसके बावस्फ इसके तादारी रफीक इस पर बेमुरवती, गफलत और भुला देने का इल्ज़ाम नहीं लगा सकते थे। चालाक और अक्लमंद अमीर काज़गान खूब जानता था कि किसी 20-21 साल नौजवान को अगर इसकी पसंद की हसीन जमील बीवी मिल जाए तो इसका क्या नतीजा निकलेगा। वो तैमूर को बर्बाद नहीं कर सकता था। इसने तैमूर को और इसके 1000 तातारियों को मुकद्दमतुल जैश यानी कि हरावल दस्ते के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो अब तैमूर शुमाली मुहिम पर तो होता तो कभी किसी जुनूब की जंग में उलझा होता। ये इसकी खुशकिस्मती थी कि वो जिस मुहिम में शामिल होता नाकाम कभी ना होता। अगर इसे किसी मुहिम में उम्मीद या ज़्यादा वक्त देना पड़ता तो परेशान हो जाता। इसे अलजाई की याद बुरी तरह सताने लगती और वो जैसे तैसे मुहिम से फरागियत हासिल करके सफेद महल की तरफ वापस चल पड़ता। यह भी एक अजीब इत्तफाक की बात थी कि वो जब भी घर वापस आया अलजाई को अपना मुंतजिर पाया। ऐसे वक्त पर घर में एक नन्हा सा मेहमान आ गया। तैमूर ने इसका नाम जहांगीर रखा और इसकी खुशी में एक शानदार दावत अकीका कर डाली। लेकिन इस दावत में 2 आदमी शरीक नहीं थे। एक तो चचा हाजी बरलास और दूसरा इसकी बीवी का भाई बायजीद जलायर। इस दावत में जो दरियादिली दिखाई गई थी इसकी दूर दूर तक मिसाल नहीं मिल सकती थी। यूं अभी वो बच्चे की पैदाइश की खुशी मना रहा था कि अमीर काज़गान के आदमी आ गए और इसने 1000 सरदार को बताया कि इसको अमीर काज़गान ने याद फरमाया है। तैमूर अंदर गया और अलजाई को मुतले किया, तेरे नाना अमीर काज़गान का बुलावा आ गया है, मैं उसके पास जा रहा हूँ। मेरी अदम मौजूदगी में जो भी जहांगीर को मुबारकबाद देने आए इसको खिलाए पिलाए बगैर न जाने देना। इसके बाद वो जहांगीर के पंगुड़े के पास जा खड़ा हुआ। इसने जहांगीर की पेशानी को बोसा देकर अलजाई से कहा, अलजाई इसकी पेशानी तो देख, बिल्कुल तेरे जैसी है। अलजाई ने जवाब दिया, और आंखें और कान बिल्कुल तुम्हारी तरह हैं। ये तुम्हारे बरलासी सरदार बनने की नवीद लेकर आया है। यकीनन तो सही कहती है जाने अजीज अलजाई, मैं एक दिन बरलासों का सरदार जरूर बनूंगा। दोनों महबूब मियाँ बीवी एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए और फिर इसके बाद तैमूर ने अपने जिस्म पर हथियार सजाए और हाथ में ली हुई कमान को शाने में फंसा दिया। तीरों से भरी हुई तरकश बाई जानिब पुष्प पर लटकी हुई थी। इसने अलजाई पर अलविदाई नजर डाली, फिर बाहर निकलकर 1000 रफीकों को साथ लिया और अमीर काज़गान के पास रवाना हो गया। अमीर काज़गान इसे इतनी जल्दी अपने रूबरू देखकर बहुत खुश हुआ। बोला, मेरा ख्याल था तू परसों तक ज़रूर आ जाएगा, लेकिन तू तो मेरी तोक़ों के 2 दिन पहले ही आ गया। तैमूर ने जवाब दिया, अमीर मैं तो इसका कायल हूँ कि 200 दुश्मन उसके पास इसकी तोक़ों से पहले पहुँचकर हैरत ज़दा कर देना चाहिए। अमीर काज़गान इसे एक तरफ ले गया और समझाते बोला,
جیسا کہ تو جانتا ہے کہ میں والی ہرات کو معاف کر چکا ہوں اور اس کے محل کو لوٹ مار سے محفوظ رکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے ابھی تک اسے مہمان رکھا ہوا ہے۔ میرا خیال ہے میرے وہ عمرہ جو والی ہرات کو قتل اور اس کے محل کو لوٹ لینا چاہتے ہیں اب ان کے جذبات سرد پڑ چکے ہوں گے، مگر پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ تو اسے خاموشی سے ہرات کے قلعے تک پہنچا دیں، کیونکہ میں اس سے یہ وعدہ کر چکا ہوں کہ اسے اس کے قلعے تک بحفاظت پہنچا دوں گا۔ تیمور نے چوچرا کیے بغیر امیر کازغان کے حکم کی تعمیل کی اور والی ہرات کو لے کر خاموشی سے ہرات کی طرف روانہ ہو گیا۔ والی ہرات کے مخالف عمرہ کو اس کا پتہ چل گیا اور وہ یکدم مشتعل ہو گئے۔ اس دن امیر کازغان بھی دریا امو کے کنارے شکار میں مشغول تھا۔ مخالف عمرہ اسے تلاش کرتے ہوئے دریا کے کنارے جا پہنچے اور اسے پا ہی لیا۔ ان میں سوال و جواب کا تبادلہ ہوا اور تبھی ایک تتاری نے تنزن سوال کیا، امیر والی ہرات کہاں ہے؟ امیر کازغان نے جواب دیا، وہ قید میں ہے، اس سے کوئی کام؟ تتاری سردار نے جواب دیا، امیر جھوٹ نہ بول، جس بات کو تو چھپانا چاہتا ہے وہ ہمیں معلوم ہو چکی ہے۔ تیمور کی پرسرار آمد اور روانگی کا والی ہرات سے گہرا تعلق لگتا ہے۔ امیر کازغان نے غصے میں کہا، تم لوگ مجھے جھوٹا سمجھتے ہو، حالانکہ میں تمہارا امیر ہوں۔ تم لوگ مجھ سے معافی مانگو ورنہ اس کا انجام بہت برا نکلے گا۔ باغی تتاری سردار نے جواب میں کہا، امیر ہم بچے نہیں ہیں جنہیں تم جب چاہو بہلا دو۔ امیر کازغان بدستور غصے سے بولا، میں کہتا ہوں تم لوگ اپنا لب و لہجہ درست رکھو ورنہ میں تم سب کا محاسبہ کروں گا اور اس میں بہتوں کا صفایا کر دوں گا۔ باغی تتاری نے کہا، امیر وہ دن گئے، تیرا یوم حساب آ چکا ہے۔ میں اور میرے ساتھی والی ہرات کے سلسلے میں اس وقت تجھ سے حساب کتاب کرنے آئے ہیں۔ امیر کازغان نے تلوار کھینچ لی، بولا، میں اس گفتگو کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تتاری عمرہ نے امیر کازغان سے پہلے ہی اپنے تیر سے اس پر حملہ کر دیا۔ یہ تیر اس کے ساتھ دونوں شانوں اور گردن پر پڑے، اس کی تلوار چھوٹ کر دور جا گری۔ امیر کازغان کسی بوسیدہ درخت کی طرح زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ تتاری عمرہ امیر کازغان کو زخمی کر کے فرار ہو گئے، لیکن امیر کازغان کے آدمیوں نے انہیں فرار ہوتے دیکھ لیا تھا۔ وہ زخمی امیر کو اس کے خیمے میں لے گئے۔ اطباء نے بڑی کوشش کی کہ اسے بچا لے لیکن ناکام رہے اور امیر کازغان کچھ کہے سنے بغیر ہی مر گیا۔ فوراً ہی چند آدمی تیمور کے پاس روانہ کر دیے گئے اور انہوں نے یہ منحوس خبر ہرات کے قلعے کے قریب پہنچ کر تیمور کو سنا دی۔ پہلے تو تیمور کو اس خبر پر یقین نہیں آیا، لیکن یقین آ گیا تو والی ہرات کو اس کے قلعے کے پاس چھوڑ کر واپس ہوا۔ تتاری نے اس سے پوچھا، تیمور اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تیمور نے جواب میں کہا، میں قاتلوں کا پیچھا کروں گا اور اگر میں نے جہنم واصل نہ کر سکا تو پاگل ہو جاؤں گا۔ ایک تتاری نے کہا، وہ معلوم نہیں کہاں پہنچ گئے ہوں گے اب تک۔ تیمور نے جواب دیا، باہر کیف کچھ بھی ہو، میں ان کا اس وقت تک پیچھا کروں گا جب تک انہیں کیفر کردار کو نہ پہنچا دوں۔ تتاری نے پوچھا، کیا تمہیں یقین ہے کہ تم ان سب کو تنہا کیفر کردار تک پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤ گے؟ تیمور نے جواب دیا، بات یہ نہیں کہ میں کامیاب رہوں گا یا ناکام، بلکہ بات صرف اتنی سی ہے کہ میں امیر کازغان کے قاتلوں کے ساتھ ایک ہی آسمان تلے نہیں ہو سکتا۔ اس سے میرا فرض ہے کہ میں امیر کازغان کے قاتلوں کا پیچھا کر کے انہیں اپنی تلوار سے ہلاک کر دوں۔ یوں تیمور اسی وقت قاتلوں کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ اس نے جنوب مغرب میں دریا امو کے ساحل پر موجود چند آدمیوں سے پوچھا، تم لوگوں نے 2-4 دنوں میں چند بدحواس آدمیوں کو کس طرح بھاگتے تو نہیں دیکھا؟ ان لوگوں نے جواب میں کہا، ہاں ہم نے چند بدحواسوں کو دریا امو کے دوسرے کنارے پر بھاگتے دیکھا ہے۔ تیمور نے کشتی کا انتظار کیے بغیر اپنا گھوڑا پانی میں ڈال دیا اور بخیر دوسرے کنارے پر پہنچ گیا۔ اس نے ساحل کے ساتھ کئی گھوڑوں کی ٹاپوں کے نشانات دیکھے۔ ان نشانات کی رہنمائی میں اپنا گھوڑا دوڑاتا رہا یہاں تک کہ وہ شام سے ذرا پہلے ایک سرائے تک پہنچ گیا۔ اس نے سرائے کے مالک سے پوچھا، تیری سرند بدحواس تتاری تو نہیں ٹھہرے تھے؟ سرائے کے مالک نے جواب دیا، ہاں 3 دن پہلے اس سرائے میں 4 تتاری آئے تھے، ان میں سے 2 تو بہت مطمئن تھے لیکن 2 بہت پریشان نظر آتے تھے۔ تیمور نے پوچھا، وہ چاروں کدھر چلے گئے؟ سرائے کے مالک نے جواب دیا، شاید وہ بلخ جائیں اور بلخ کے بعد بدخشاں کا رخ کریں گے۔ تیمور نے سرائے کے مالک سے پوچھا، سچ سچ بتا، کہیں تو مجھ سے جھوٹ تو نہیں بول رہا؟ سرائے کے مالک نے جواب دیا، مجھے جو کچھ معلوم تھا تجھے بتا دیا، لیکن تو یہ بتا کہ تو ان کا پیچھا کیوں کر رہا ہے؟ تیمور نے کہا، تو صبح سے رات گئے تک سرائے میں پھنسا رہتا ہے، تجھے کیا معلوم کہ آتش انتقام کسے کہتے ہیں؟ ان بدبختوں نے امیر کازغان کو قتل کر دیا ہے اور میں ان چاروں سے انتقام لینا چاہتا ہوں۔ سرائے کے مالک نے حیرت سے پوچھا، ان چاروں سے تو تنہا انتقام لے گا؟ تیمور نے خود اعتمادی سے جواب دیا، کیوں نہیں، میں ان چاروں کے لیے تنہا ہی کافی ہوں۔ تیمور شب بصری کی خاطر سرائے میں ٹھہر گیا۔ وہ نصف رات تک آہٹوں پر کان لگا بیٹھا رہا، پھر جمائی آنے لگی۔ تیمور نے پوری کوشش کی کہ اسے نیند نہ آنے پائے اور وہ اسے مختلف ہیلوں سے بھگاتا رہا مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ لیکن رات کے پچھلے پہر تیمور نے اپنے بستر کی چادر کے نیچے
کچھ چیزیں ایسی رکھ دیں جس سے دیکھنے والے اس کو بستر پر سوتا ہوا سمجھے۔ وہ خود اٹھ کر کباڑ خانے میں بیٹھ گیا اور وہاں بیٹھ کر اپنے بستر کے پاس کسی آنے والے کا انتظار کرنے لگا۔ رات کے پچھلے پہر تیمور کے کمرے میں کوئی شخص داخل ہوا۔ سرائے کا مالک اس کے ساتھ تھا۔ اس کے ہاتھ میں مشعل تھی جس کی روشنی میں اسے سب کچھ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ یہ بھگوڑے تاتاریوں میں سے ایک تھا۔ ذرا دیر بعد ہی اس نے بقیہ تین کو بھی پہچان لیا۔ ان سب کے ہاتھوں میں ہی تیر تھے۔ سرائے کے مالک نے تیمور کی طرف اشارہ کیا۔ 4 تیر ایک ساتھ چمکے اور تیمور کے بستر میں پیوست ہو گئے۔ اب تیمور کے لیے یہ کھیل ناقابل برداشت ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی تلوار کو بلند کیا اور بھگوڑے تاتاریوں کے مقابلے پر اچانک پہنچ گیا۔ سرائے کا مالک تو بھاگنے لگا، لیکن تیمور نے تلوار کا ایک چرکا اسے بھی لگا دیا اور کہا، اگر تو یہاں سے بھاگ بھی گیا تو تب بھی میں تجھ سے تیرے جھوٹ کا حساب کتاب تو کر ہی لوں گا۔ تیمور نے تاتاریوں کو سوچنے سمجھنے کا موقع نہ دیا۔ اس نے اپنے پہلے ہی وار میں 2 تاتاریوں کو مار گرایا۔ بقیہ 2 بھاگنے لگے، لیکن تیمور نے انہیں بھی جا لیا اور بھاگتے بھاگتے ان کی ٹانگوں کو زخمی کر دیا۔ وہ دونوں اوندے منہ گر گئے۔ اب تیمور نے زخمی سرائے کے مالک سے مخاطب ہو کر غیظ و غضب سے گھورتے ہوئے پوچھا، او ذلیل انسان، اب بتا کہ تو نے ان چاروں کو سرائے میں چھپا کر مجھے دھوکہ کیوں دیا تھا؟ سرائے کا مالک تیمور کے قدموں میں گر گیا، آج سے بولا، تاتاری نوجوان، ان چاروں نے تجھے آتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور مجھے یہ لالچ دیا تھا کہ اگر میں ان کی موجودگی کو راز میں رکھوں گا تو وہ مجھے خاصا انعام و اکرام دیں گے۔ میں نے ان کو چھپا دیا۔ یہ تجھے دھوکے سے قتل کر دینا چاہتے تھے۔ تیمور نے کہا، میں تجھے بھی قتل کر سکتا ہوں، لیکن معاف کرتا ہوں۔ میں نے امیر کازغان کا بدلہ لے لیا، اس لیے واپس جا رہا ہوں۔ تیرے پاؤں کا زخم تجھے میری یاد دلاتا رہے گا۔ سرائے کا مالک خوفزدہ ہو کر تیمور کی باتیں سنتا رہا۔ وجہ سے ذرا پہلے تیمور مقتول تاتاریوں کی لاشوں کو خالی گھوڑوں پر ڈال کر امیر کازغان کے خیموں کی طرف چل پڑا۔ امیر کازغان کے عزیزوں نے جب مقتول تاتاریوں کی لاشیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لی تو انہیں قدرے سکون ملا۔ اب امیر کازغان کے دارالخلافہ سمرقند میں کوئی ایسا نہیں تھا جو حکومت کو سنبھال سکتا۔ ایسے میں حاجی برلاس سمرقند میں داخل ہوا اور اپنی امارت کا اعلان کر دیا۔ تیمور اس جھگڑے سے دور رہنا چاہتا تھا۔ وہ سمرقند میں ہی تھا، لیکن عملاً وہ کسی کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ ابھی امیر کازغان کا زخم بھرا نہ تھا کہ شہر سب سے خبر آئی کہ بوڑھا ترغئی اللہ کو پیارا ہو گیا ہے۔ تیمور کو صدمہ تو ہوا، لیکن وہ اسے کسی پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ سمرقند سے شہر سبز چلا گیا۔ سفید محل میں الجئی اس کا انتظار کر رہی تھی، لیکن جب اس بار ان دونوں کا آمنا سامنا ہوا تو دونوں کے دل دکھ سے بوجھل تھے۔ بے اختیار ایک دوسرے سے ہم آغوش ہو گئے اور الجئی سسکیاں لے لے کر رونے لگی۔ تیمور اس طرح نہیں رو سکتا تھا، اس لیے وہ الجئی کو تسلیاں دینے لگا اور اپنے دامن سے اس کے آنسو پونچھتا رہا۔ شمال کی پہاڑیوں میں خان اعظم تغلق تیمور سمرقند کے حالات کا جائزہ لے رہا تھا، جب اس کو خوب اچھی طرح یہ یقین ہو گیا کہ امیر کازغان جیسی صلاحیتوں والا دوسرا شخص موجود نہیں تو اس نے نظم و نسق کسی اپنے آدمی کے حوالے کر دینے کا ارادہ کر لیا۔ اس نے ایک عظیم الشان لشکر تیار کیا اور اس کے ساتھ پہاڑ کی بلندیوں سے نیچے اتر کر سمرقند کی طرف بڑھنے لگا۔ اس وحشتناک خبر نے سرداروں کے حوصلے پست کر دیے۔ جلائر سردار اپنے شہر خوزقند چلا گیا، کیونکہ خوزقند خان اعظم کی راہ میں پڑتا تھا، لہٰذا اس نے خان اعظم کی اطاعت کا فیصلہ کر لیا تھا۔ رہا حاجی برلاس، اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ خان اعظم کا مقابلہ کر سکتا۔ شہر سبز کے نامور افراد حاجی برلاس کے ساتھ ہی سمرقند پہنچ گئے۔ حاجی برلاس نے شہر سبز اپنے قاصد بھیجے اور تیمور سمیت ہر ایک کو خان اعظم کے خطرے سے آگاہ کیا اور اپنی تجویز پیش کی کہ جملہ برلاس کو خان اعظم کی تباہ کاریوں سے بچانے کے لیے اس کی سرکردگی میں ہرات نکل چلے۔ لیکن تیمور کو حاجی برلاس کا ساتھ دینے میں تامل تھا۔ اس نے حاجی برلاس کو مطلع کر دیا کہ وہ ہرات نہیں جائے گا۔ وہ اگر کبھی سبز کو چھوڑنے پر مجبور ہو گیا تو سمرقند چلا جائے گا اور سمرقند کا رخ بھی اس وقت کرے گا جب خان اعظم سبز کے باہر خیموں کا شہر آباد کر چکا ہوگا۔ تیمور کا یہ فیصلہ حاجی برلاس کی سمجھ میں نہ آیا۔ ان کا خیال تھا کہ شاید تیمور کی زندگی کے دن پورے ہو چکے ہیں۔ تاہم ان غیر یقینی حالات میں تیمور نے الجئی انہوں نے جہانگیر کو شہر سبز سے ہٹا دینے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ ان دونوں کو اپنے سالے اور والی کابل حسین کے پاس بھیج دینا چاہتا تھا، لیکن جب الجئی کو تیمور کے ارادوں کی خبر ہوئی تو اس نے تیمور کو مجبور کرنا چاہا کہ وہ بھی کابل چلے، لیکن تیمور نے کہا، الجئی تیرا بھائی حسین یہ بھی دیکھا گا کہ خان اعظم کے خوف سے میں منہ چھپاتا پھر رہا ہوں، تو میرے بارے میں اپنے دل میں کیا سوچے گا؟ الجئی نے جواب دیا، خان اعظم کے خوف سے بھاگنے والے تم تنہا تو نہیں، تقریباً سبھی برلاس بھاگ چکے ہیں۔ تیمور نے کہا، تو بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، لیکن میں حاجی برلاس نہیں ہوں۔ الجئی نے پوچھا، پھر ہم دونوں کب ملیں گے؟ تیمور نے جواب دیا،
میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں، لیکن خیال یہی ہے کہ زیادہ دن نہیں لگیں گے۔ اس کے بعد الجائی جہانگیر کو لے کر کابل چلی گئی۔ وہ جاتے سمے جن حسرتناک نگاہوں سے تیمور کو دیکھ رہی تھی وہ تیمور کو زندگی بھر یاد رہی۔ تیمور سیدھا سید برکی کے پاس پہنچا اور واقعات کو نہایت سراحت سے سنا کر ان سے مشورہ طلب کیا۔ پیر و مرشد، ان حالات میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ سید برکی نے جواب دیا، تیمور تو یہ سمجھ لے کہ اس وقت آسمان تیرے لیے کمان بن چکا ہے اور زمین کمان کا چلہ، حوادث اس کمان کے تیر ہیں اور ان تیروں کا رخ تیری طرف ہے۔ خدائے عز و جل تیر انداز ہے، اب تو خود ہی بتا کہ ان سے بھاگ کر تو کہاں جا سکتا ہے؟ تیمور نے کہا، میں خدا کی طرف تو بھاگ سکتا ہوں۔ سید برکی نے کہا، بے شک تجھے اپنے رب کی طرف بھاگنا چاہیے۔ تیمور نے کہا، ویسے پیر و مرشد میں خراسان کی سمت بھاگ سکتا ہوں، مگر اس میں فائدہ ایک ہے اور نقصان دو۔ فائدہ یہ ہے کہ میں اپنی جان بچا سکتا ہوں، اور دو نقصان یہ ہے کہ میں ہمیشہ کے لیے ماوراء نہر سے دور چلا جاؤں گا اور شاید پھر کبھی بڑا بننے کا خواب نہیں دیکھ سکوں گا۔ اس طرح اگر میں خان اعظم کے دربار کا رخ کروں تو اس میں فائدے دو ہیں اور نقصان ایک۔ نقصان یہ ہے کہ میں جان سے مارا جا سکتا ہوں، اور دو فائدے یہ ہے کہ اگر میں بچ جاؤں گا تو اپنے شہر میں رہ سکتا ہوں اور تغلق تیمور سے کچھ حاصل بھی کر سکتا ہوں۔ سید برکی نے ہمت بندھائی، فرمایا خوفزدہ نہ ہو اور اس کا انتظار کر جو پردہ غیب سے ظاہر ہونے والا ہے۔ حاجی برلاسوں کو لے کر جنوب میں ہرات کی طرف فرار ہو گیا، لیکن تیمور شہر سبز ہی میں ڈٹا رہا۔ اس نے اپنے قیمتی گھوڑوں، اونٹوں، زیورات، جواہرات اور دوسری قیمتی چیزوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ اس میں جو سید برکی نے اس سے بہت تعاون کیا اور انہوں نے بھی اپنی بیش قیمت چیزیں تیمور کے حوالے کر دی۔ شہر سبز اور اس کے آس پاس کے وہ لوگ جو ابھی وہیں موجود تھے تیمور کو امید بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے، ورنہ ان دنوں سمرقند، شہر سبز، نخشب اور دوسرے شہروں سے بھاگنے والوں کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ بھاگنے والوں کا منظر اتنا بھیانک تھا کہ جو لوگ کسی وجہ بھاگ نہیں سکتے تھے وہ منظر دیکھ کر خوفزدہ ہوئے جا رہے تھے۔ تیمور نے اپنے کچھ آدمی شمال کی ان راہوں پر چھوڑ دیے تھے جدھر سے خان اعظم کے ہراول دستے نمودار ہو سکتے تھے۔ آخر ایک دن یاک کی دموں والے پرچم لیے منگولوں کا ایک دستہ نظر آیا۔ تیمور کو اس دستے کی جو ہی خبر ملی وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اس دستے کے سردار کے پاس روانہ ہو گیا۔ اس نے ہراول دستے کے استقبال کیا اور ہراول دستے کے سردار سے کہا، شہر سبز کا صوبیدار خان اعظم کے ہراول کو خوش آمدید کہتا ہے اور ہراول کے سردار کے اعزاز میں شاندار ضیافت کا اعلان کرنے آیا ہوں۔ ہراول کا سردار تیمور کی طرف بڑا پوچھا، تیرا نام؟ تیمور نے جواب دیا، سردار میں ترغئی مرحوم کا بیٹا تیمور ہوں۔ مرحوم صوبیدار نے اپنے آخری لمحوں میں مجھے ہدایت کی تھی کہ یہاں جو کچھ ہے خان اعظم کا ہے، اس لیے جب میں نے یہ سنا کہ خان اعظم ہم میں تشریف لا رہے ہیں تو میں نے ان کا انتظار کرنا شروع کر دیا۔ ہراول سردار مخمسے میں پڑ گیا۔ وہ اپنے مقابل ہتھیار بند لوگوں کا مقابلہ تو کر سکتا تھا، لیکن خوش آمدید کہنے والوں کا کس طرح مقابلہ کیا جائے یہ بڑا مشکل مسئلہ تھا۔ بہرکیف اس نے اسی خوش اخلاقی سے تیمور کی ضیافت قبول کر لی جس خوش اخلاقی سے دعوت دی گئی تھی۔ تیمور انہیں سوید محل میں لے آیا اور بہت سے جانور ذبح کر کے ان کی دعوت کا سامان کرنے لگا۔ اسے لوٹ کے سامان سے لدے ہوئے ہراول دستے کو جی بھر کے لذیذ کھانے، شراب اور آرام کرنے کا موقع دیا۔ ہراول اور اس کا سردار تیمور سے بہت خوش تھے۔ سردار نے سوید محل میں گھوم پھر کر اس سامان کو دیکھا جو اس مقصد کے لیے جمع کیا گیا تھا کہ ہراول دستے کے سردار کو للچایا جائے۔ سردار حس و طمع کی نظروں سے سوید محل کی دولت اور ساز و سامان کو دیکھ رہا تھا، لیکن زبردستی نہیں لے سکتا تھا۔ اس نے تیمور کا نمک کھا لیا تھا اور اس نمک کا خیال تو کرنا ہی تھا۔ آخر تیمور نے خود ہی کوشش کر بولا، یہاں جو کچھ ہے مہمان سردار پسند کر کے بطور تحفہ لے سکتا ہے۔ سردار نے فی الفور اپنی پسند کی چیزیں لی اور تیمور کو شکر گزار نظروں سے دیکھا۔ جب ہراول رخصت ہونے لگا تو تیمور نے سردار سے کہا، سردار میں خان اعظم کی خدمت میں حاضری دینا چاہتا ہوں، مجھے کہاں پہنچنا چاہیے؟ سردار نے جواب دیا، خان اعظم سمرقند کے باہر ٹھہرا ہوا ہے، فوراً روانہ ہو جا، لیکن جانے سے پہلے ایک بات کا خیال رہے، خان اعظم کے لیے تحفے تحائف لے کر جانا نہ بھولنا۔ تیمور نے جواب دیا، میں تو پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ یہاں جو کچھ ہے وہ خان اعظم کا ہے۔ میں خان اعظم کے بہترین گھوڑے، اونٹ اور دوسرے مویشیوں کے ریوڑ لے جاؤں گا اور ساتھ ہی سونا چاندی اور جواہرات بھی۔ اس پر ہراول سردار نے ہنس کر کہا، اور کچھ میرے جیسوں کے لیے بھی، کیونکہ سمرقند کی راہ میں کئی اور ہراول بھی ملیں گے اور ان کے سردار تجھ سے اپنا حق ضرور مانگیں گے۔ تیمور نے جواب دیا، میں حقداروں کو حق دیے بغیر آگے ہی بڑھ نہیں سکتا، اس لیے جو جس کا حق ہے اسے ضرور ملے گا۔ القصہ تیمور نے سمرقند جانے کی تیاری شروع کر دی، اور جب وہ مویشیوں کا ریوڑ اور دوسری قیمتی اشیاء لے کر سمرقند کی طرف بڑھا تو واقعی راستے میں دو ہراول اور ملے۔ تیمور نے مطلع کیا کہ میں خان اعظم کے پاس جا رہا ہوں، لیکن حقداروں کا حق ضرور ملے گا، اور ان دونوں سرداروں کو بھی دے دلا کے راضی کر لیا گیا۔